अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे तमाम नाजरीन, आज इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो लेकर आया हूँ वो ये है कि हर इंसान की ज़िंदगी में रंज, गम, फ़िक्र का सामना होता रहता है, लेकिन उस फ़िक्र की वजह से हमारी ज़िंदगी में या हमारी सेहत में जो तब्दीली आती है वो हमारे लिए किस कदर नुकसानदा है और हम उससे कैसे बच सकते हैं। अल्लाह और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या अहकामात दिए हैं, अल्लाह ने कुरान में क्या हुक्म फरमाया है। आइए इस वीडियो में हम तफसील से कुरान और अहादीस की रोशनी में ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम गम, खौफ, रंज, मलाल और फ़िक्र में क्या करें। हम दुनिया में आए हैं, ये एक टेस्ट हॉल है, इसमें हमें तरह तरह की आजमाइशें ज़रूर आएंगी और हमें उस आजमाइशों का सामना करके अल्लाह से मदद तलब करनी है, अल्लाह ही को पुकारना है और अल्लाह ही से उम्मीद रखनी है, क्योंकि सारी आजमाइशें उसी की तरफ से हैं और सारी आसानियां भी वही फराहम करता है। और देखो, हम तुम्हें आजमाएंगे ज़रूर, कभी खौफ से और कभी भूख से, कभी मालो जान और फलों में कमी करके, और जो लोग ऐसे हालात में सब्र से काम लें उनको खुशखबरी सुना दो। कहो कि ऐ अल्लाह, ऐ इक़्तिदार के मालिक, तो जिसको चाहता है इक़्तिदार बख्शता है और जिससे चाहता है इक़्तिदार छीन लेता है, और जिसको चाहता है इज़्ज़त बख्शता है और जिसको चाहता है रुस्वा कर देता है। तमाम तर भलाई तेरे ही हाथ में है, यकीनन तू हर चीज़ पर कादिर है। कहो कि कौन है जो तुम्हें अल्लाह से बचा सके अगर वो तुम्हें कोई बुराई पहुंचाने का इरादा कर ले, या वो कौन है जो उसकी रहमत को रोक सके अगर वो तुम पर रहमत करने का इरादा कर ले। और अल्लाह के सिवा उन लोगों को ना कोई रखवाला मिल सकता है, ना कोई मददगार। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह के आगे वो सब सजदा करते हैं जो आसमानों में है और वो सब जो जमीन में है, नेज सूरज और चांद और सितारे और पहाड़ और दरख्त और जानवर और बहुत से इंसान भी, और बहुत से ऐसे भी हैं जिन पर अजाब तय हो चुका है, और जिसे अल्लाह जलील कर दे कोई नहीं है जो उसे इज्जत दे सके। यकीनन अल्लाह वही करता है जो चाहता है। मूसा ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह से मदद मांगो और सब्र से काम लो। यकीन रखो कि जमीन अल्लाह की है, वो अपने बंदों में जिसे चाहता है उसका वारिस बना देता है, और आखिरी अंजाम परहेजगारों ही के हक में होता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, असर की कसम कि इंसान नुकसान में है, मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और आपस में हक बात की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहे। अल्लाह ने फरमाया, लोगों, तुमको माल की बहुत सी तलब ने गाफिल कर दिया। ऐ पैगंबर, उनसे कह दो कि मैं तो खुद अपनी जात को भी कोई नुकसान पहुंचाने का इख्तियार रखता हूँ, न फायदा पहुंचाने का, मगर जितना अल्लाह चाहे। हर उम्मत का एक वक्त मुकर्रर है, चुनाचा जब उनका वक्त आ जाता है तो वो उससे ना एक घड़ी पीछे जा सकते हैं ना आगे आ सकते हैं। ऐ पैगंबर, अगर ये इस कलाम पर ईमान ना लाए तो शायद तुम उनके पीछे रंज करके अपने तई हलाक कर दोगे। मैंने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर नमाज पढ़ लेते थे? उन्होंने कहा, हाँ, जब लोगों के मामलात की देखभाल और फिक्रमंदी ने आपको बूढ़ा कर दिया। अभी जो दो हदीस आपने सुनी और जो कुरान की आयतों का मैंने जिक्र किया, उसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सारी भलाई अल्लाह की तरफ से है और सारी आजमाइश अल्लाह की तरफ से है। और रंज, गम और फिक्र में अगर कोई मुब्तला हो जाता है तो वो अपनी हलाकत का बाइस बनता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया कि इस किताब पर अगर जो गैर मुस्लिम है वो ईमान नहीं लाते तो उसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद गम था, इतना कि
کہ اللہ کو قرآن میں حکم جاری کرنا پڑا کہ آپ اس غم میں مبتلا نہ ہو، اس کی وجہ سے آپ کی ہلاکت ہو سکتی ہے۔ اس سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر تھی، جس کا ذکر میں نے ابھی احادیث میں فرمایا ہے۔ جس شخص کو فاقہ پیش آیا پھر اسے لوگوں کے سامنے بیان کیا تو اس کا فاقہ ختم نہیں کیا جائے گا، اور جس شخص نے اللہ کے سامنے فریاد کی تو اللہ تعالیٰ ان قریب اسے غنی کر دے گا، یا تو جلد موت دے دے گا یا پھر جلد دولت دے دے گا۔ انسان کی فکر سب سے زیادہ جو ہوتی ہے وہ اس کا مال ہے، اس کا رزق ہے، وہ اپنے بچوں کو کیسے کھلائے گا، کیسے کمائے گا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا۔ اس فکر میں وہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، جبکہ رزق کا مالک صرف اور صرف اللہ ہی ہے، اور اس نے رزق کا وعدہ کیا ہے کہ وہ انسان کو جتنی زندگی دی ہے اس کو آخری سانس تک رزق پہنچا کر رہے گا۔ اے اللہ کے رسول، کبائر کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ اس حدیث کے عین مطابق مایوسی گناہ ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا ناپسندیدہ عمل ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کہ خدا کی رحمت سے بے ایمان لوگ نا امید ہوا کرتے ہیں۔ جب تم اللہ کو دیکھو گے کہ وہ بندے کو اس کے گناہوں کے باوجود دنیا سے دے رہا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اسے محبت نہیں کرتا، کیونکہ یہ اس کے لیے ڈھیل ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت کی، سورہ انعام، ترجمہ۔ پھر جو لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو ان کو ملی نہیں وہ خوب اترا گئے، ہم نے ان کو دفعتاً پکڑ لیا، پھر تو وہ بالکل مایوس ہو گئے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور دیکھنا، شیطان کا کہنا نہ ماننا، وہ تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور خدا تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور خدا بڑی بخشش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ تکلیف ہو، رنج ہو، غم ہو، نقصان ہو، خوف ہو، ڈر ہو، ایسی صورت میں کیا کریں؟ کیونکہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ کوئی بے روزگار ہے، کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، کسی کے پاس گھر نہیں ہے، کسی کو کوئی پریشانی ہے، کسی کی کوئی پریشانی ہے، اور ان تمام پریشانیوں میں عقل کام نہیں کرتی کہ آخر اس پریشانی سے کیسے نکلیں۔ تو آئیے قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہی اس کا حل تلاش کرتے ہیں۔ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے، مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع یعنی دھیان اور عاجزی سے پڑھتے ہیں۔ نماز ایسی عبادت ہے کہ جو آپ کو بے حیائی سے، برائی سے روکتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے، اور اگر آپ خشوع خضوع یعنی ایکٹیو ہو کر اللہ کے حضور، اللہ کو آپ دیکھ نہیں سکتے لیکن یہ تو یقین کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے یہ نماز میں آپ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ آپ کو سنتا بھی ہے، اللہ آپ کو دیکھتا بھی ہے، اللہ ہی ہے جو تمام مرادیں پوری کرتا ہے۔ تو نماز اور صبر سے مدد حاصل کریں، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ صبر پہلے صدمے کے وقت ہے، اس کے بعد تو انسان غم کو آہستہ آہستہ برداشت کرنے لگتا ہے۔ اللہ کا واضح حکم ہے قرآن میں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کہ ہاں مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ اللہ پر توکل بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر توکل بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اس طرح رزق ملے گا جیسا کہ پرندوں کو ملتا ہے، کہ صبح کو وہ بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو آسودہ واپس آتے ہیں۔ توکل ایک کامل یقین ہے
کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہے، وہ حکمت والا ہے، وہ حکمت کے تحت پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ ہر انسان کا پیدا ہونا، اس کا مرنا، اس کی پوری زندگی میں اس کے جو حالات ہوتے ہیں وہ حکمت کے تحت ہے، اور آپ کو یقین رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ اس میں اللہ کی رضا ہی ہے۔ اللہ کی رضا کے بغیر ایک درخت کا پتا بھی نہیں ہل سکتا، یہ آپ کو یقین ہونا چاہیے، اور اسی کو توکل کہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو گزاریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن کے اہم احکامات کے عین مطابق۔ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا میں اونٹ کو پہلے باندھ دوں پھر اللہ پر توکل کروں، یا چھوڑ دوں پھر توکل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے باندھ دو پھر توکل کرو۔ عموماً ہم غلطی کرتے ہیں توکل کو سمجھنے میں۔ توکل کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ پہ توکل کر کے آپ کے علاقے میں کوئی ایسا ایونٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، آپ کو جانی اور مالی نقصان ہو سکتا ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ نہیں، سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہے اور میں نکل جاؤں۔ اور ایسی بہت ساری چیزیں جس سے آپ کو یقین ہے کہ آپ کو نقصان پہنچے گا، لیکن دانستہ طور پہ آپ یہ کہہ کر کے توکل کر رہا ہوں اور آپ اس نقصان کو اٹھا بیٹھے، تو یہ آپ ساری غلطی کرتے ہیں۔ آپ نے پوری زندگی میں احتیاط کو برتنا ہے۔ آپ کوئی بھی عمل کریں مشورہ کر کے کریں، آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کریں، اور آپ کو اس کام کے کرنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو۔ اگر کوئی شک و شبہ آپ کو ذرہ برابر بھی ہو تو وہ کام آپ نہیں کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ میں تھے، پھر آپ نے ایک لکڑی لی اور اس سے زمین کریدنے لگے، پھر فرمایا، تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا ٹھکانہ جہنم میں یا جنت میں لکھا نہ جا چکا ہو۔ صحابہ نے کہا، پھر ہم اس پر بھروسہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے لیے اس عمل میں آسانی پیدا کر دی گئی جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اب اگر آپ نیکی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ یقین جانیں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دی گئی ہیں، اور اگر آپ برائی کی طرف بڑھنا چاہیں تو اس میں بھی آپ کے لیے آسانیاں ہیں۔ یہ آپ کا اپنا طرز عمل ہے، آپ نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں یا برائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ بالآخر دونوں کی صورتوں میں آپ کو جزا اور سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن کے نسبت بہتر اور زیادہ محبوب ہے، جبکہ خیر دونوں میں موجود ہے۔ جس چیز سے تمہیں حقیقی نفع پہنچے اس میں حرص کرو اور اللہ سے مدد مانگو، اور کمزور نہ پڑو، مایوس ہو کر نہ بیٹھ جاؤ۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو یہ نہ کہو کاش میں اس طرح کرتا تو ایسا ایسا ہوتا، بلکہ یہ کہو یہ اللہ کی تقدیر ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس لیے کہ حسرت کرتے ہوئے کاش کہنا شیطان کے عمل کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ کاش کہنے کی بڑی سختی سے ممانعت کی گئی ہے احادیث میں۔ کوئی وقت جو گزر چکا، جو ہو چکا، وہ اللہ کے حکم سے ہوا۔ جو ایونٹ ہو گیا، اس ایونٹ پہ کاش کہنا، اس کا مطلب جو اللہ کا فیصلہ تھا آپ اس کے انکاری بن رہے ہو۔ اس حدیث سے بھی ہمیں بڑی نصیحت ملتی ہے کہ ایک سیاہ فام خاتون نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میرا سطر کھل جاتا ہے، آپ اللہ سے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو چاہے تو صبر کر اور تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں صحت عطا فرمائے۔ اس خاتون نے عرض کیا، میں صبر کروں گی۔ پھر اس نے عرض کیا، کیونکہ میرا سطر کھل جاتا ہے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیں کہ میرا سطر نہ کھلا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ ہم نے بہت سارے واقعات بھی سنے ہیں کہ انسان کو جو مستقل تکالیف آتی ہیں اس کے بدلے میں اللہ اس کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔
اب ظاہر سی بات ہے، اگر تکلیفوں کی وجہ سے جو گناہ مٹ جاتے ہیں اور نیکی بڑھ جاتی ہے تو اس مومن عورت، مرد، بچے، بوڑھے کے لیے جنت کے سوا اللہ کی طرف سے کیا انعام ہو سکتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکے کو فرمایا، او لڑکے، میں تجھے چند کلمات سکھانے والا ہوں، اللہ تعالیٰ تجھے ان کے ذریعے نفع دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر، اس کو اپنے سامنے پائے گا۔ جب بھی تو سوال کرے تو اللہ تعالیٰ سے سوال کر، اور جب بھی تو مدد طلب کرے تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر، اور جان لے کہ اگر پوری امت تجھے کوئی فائدہ دینے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ تجھے کوئی نفع نہیں دے سکے گی مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے حق میں لکھ دیا ہے۔ اسی طرح اگر پوری امت تجھے کوئی نقصان دینے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ تجھے کوئی نقصان نہیں دے سکے گی مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے حق میں لکھ دیا۔ اس کے بعد کلمے اٹھا لی گئی ہیں اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں ایک واضح نصیحت ملتی ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر نہ کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان، اور جتنا مقدر میں لکھا ہے اس سے زیادہ اور نہ اس سے کم، اور نہ وقت سے پہلے آپ کو کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ جو اللہ نے مقدر میں لکھ دیا آپ کو وہی ملے گا، لیکن جدوجہد اور کوشش کرنا فرض ہے۔ جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا۔ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں ایک اور اہم ترین نصیحت ملتی ہے، جس نے اپنے سارے غموں کو آخرت کا غم بنا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے غم کے لیے کافی ہے، اور جو دنیاوی معاملات کے غموں اور پریشانیوں میں الجھا رہا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ میں سے کسی کو اپنے کام کے لیے بھیجتے تو فرماتے، خوشخبری دینا، نفرت مت دلانا، آسانی اور نرمی کرنا، دشواری اور مشکل میں نہ ڈالنا۔ یقیناً اللہ ہی ہے جس کے قبضے میں سارے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی رکھوالا ہے نہ مددگار۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب بندوں کی مایوسی پر ہنستا ہے حالانکہ اس کی طرف سے حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا رب تعالیٰ ہنستا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ میں نے کہا، ہم ایسے رب کی خیر سے کبھی محروم نہیں ہوں گے جو ہنستا ہے۔ مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ کہ اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا، اس کو فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے، اور نقصان بھی اسی کام سے ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے۔ مسلمانوں، اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیے، اور اے ہمارے پروردگار، ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اور اے ہمارے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہمیں بخش دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے۔ آپ ہی ہمارے حامی اور ناصر ہیں، اس لیے کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرمائیے۔ آمین۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ناظرین نے اگر یہ پوری ویڈیو دیکھ لی
تو اس میں جو نشانیاں، جو نصیحتیں اور جو احکامات دیے گئے ہیں، اگر ہم اس پر عمل کریں تو یقین جانیں دنیا بھی ہماری بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ آپ تمام کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں عزت بخشی اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہماری آنے والی ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو آگے تک پہنچائیں، کیونکہ اللہ کے دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو آگے پہنچانا ایک ثواب کا ذریعہ ہے جو کبھی نہیں ختم ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔